मोहतरम हज़रात, आज मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया 21वें पारी की आयत है, वह अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में ना हो जाओ। अल्लाह अकबर। आयत हमें क्या बता रही है, समझ रहे हैं आप? यानी मुसलमान होता ही वो है जो नमाज पढ़े। वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में ना हो जाओ। गोया कि मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता भाई। मुशरिक कहते किसे हैं? जो अल्लाह का इनकार करता हो। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। तो पता चला मुशरिक के दिल में नमाज नहीं है और मोमिन के दिल में नमाज है। रमज़ान में तो हमने भर भर कर नमाज़ें पढ़ी हैं, मस्जिदें नीचे भी ऊपर भी। अगर मस्जिद का मैदान था तो वो भी फुल, कहीं छोड़ा नहीं हमने। ईद आई तो माशाल्लाह साल वाले भी आ गए। ईद के बाद तो मैंने कहा था ना कि ईद का दिन जब होता है तो शैतान रोता है, चेले पूछते उस्ताद क्यों रो रहे हो? कहते जितने ही आए हैं इनको सबको बख्शिश का परवाना मिलेगा, आज सब बख्शे जाएंगे। तो उस्ताद मेरे लिए क्या हुक्म है? चेले पूछते हैं तो उस्ताद कहता बस यही है कि जब ये परवाना लेकर बाहर आए तो उनको गुमराह कर दो, इनको अल्लाह की याद से गाफिल कर दो। अगर तो इसमें कामयाब हो गए तो मेरा रोना धोना बंद हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो कामयाब हो गया हो? ऐसा तो नहीं लग रहा तो कामयाब चेले चपाटी हो गए। बख्शिश का परवाना मिला था, हमको उसकी हिफाजत करना भी जरूरी थी। मुसलमान सिर्फ इसका नाम नहीं है, मोहब्बत रसूल सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं, मिलाद पढ़ते हैं इसलिए, सलाम पढ़ते हैं इसलिए। लेकिन नमाज हाँ वो भी पढ़ते हैं, कब? जुमे पढ़ लेते हैं, नहीं इसका नाम नहीं। सहाबा के ज़माने में भी मोहब्बत रसूल का दावा होता था, वो भी कहते थे हम मोहब्बत करते हैं, और आज हम भी कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं। हम में और सहाबा में फ़र्क क्या था? वैसे तो हकीकत ये है सहाबा के कदमों की धूल के बराबर भी हम नहीं हैं, क्योंकि वो नुजूम हिदायत है। हम अगर उनकी इत्तिबा कर लेंगे तो हम हिदायत पा जाएंगे। लेकिन फ़र्क मैं बता रहा हूँ, मोहब्बत रसूल का मामला। सहाबा नबी के एक एक कदम को देखा करते थे कि मुस्तफ़ा क्या करते हैं, मुस्तफ़ा कैसे चला करते हैं, कैसे उठा करते हैं, कैसे खाया करते हैं, कैसे तिजारत करते हैं। ऐसा नहीं कि मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ खतावत करी हो, वाज़ो नसीहत करी हो। मुस्तफ़ा ने तिजारत करके भी बताया है कि अगर माल खराब हो तो बताओ कि ये माल में पानी है, लिहाजा ये भारी है, इसकी कीमत अलग है और सूखे माल की कीमत। और हमारा क्या मामला है? अच्छे में नीचे और नहीं, बिल्कुल एक नंबर का माल है। तुमने बंदे को तो जो है बेवकूफ बना लिया। हकीकत में तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम बंदे को झूठ बताकर, अच्छाई बताकर झूठ बता रहे हो। बता उसको अच्छाई रहे हो, लेकिन बता क्या रहे हो? झूठ। लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारा ना चलेगी, हिसाब देना पड़ जाएगा कि तुमने बताया कुछ ना दिया। तो सहाबा का मामला क्या था कि वो मुस्तफ़ा की तिजारत को भी देखा, उन्होंने उठने बैठने को भी देखा। मोहब्बत रसूल का हम भी दावा करते हैं, लेकिन हमारा मामला क्या है? हम इसी को मोहब्बत रसूल और सुन्नियत समझते हैं कि हमारे मस्जिद में रोज़ सलाम होना चाहिए, हर नमाज में होना चाहिए। अगर हर नमाज में नहीं हो रहा तो कम से कम फजर में होना चाहिए, फजर में नहीं हो पा रहा तो कम से कम जुमा तो होना चाहिए, तभी हम सुन्नी हैं। हमारे यहाँ शादी हो जाए, तकलीफ हो जाए, कोई मर जाए तो हम 10वां ज़रूर करें, 20वां ज़रूर करें, 30वां ज़रूर करें, और 40वां जब आए तो गरीबों से ज़्यादा अमीर को दावत दे दें। इसको हमने सुन्नियत समझा है, इसके रसूल समझाए। हाँ 10वां 20वां इसलिए नहीं रखा गया। 10वां 20वां तो इस बहाना है कि सारे सवाब ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसे घर वाले रिश्तेदार ना पढ़ पाए तो उनको एक याद आ जाए कि 10वां आने वाला है, 20वां आने वाला है। वालदा के लिए, माँ के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, अब्बा के लिए, दादा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो ताकि इसाले सवाब मैयत को ज़्यादा पहुँचे। हमने इसको बना लिया, ये नहीं है। शादी आती है तो हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भले हमको जो है कर्ज उठाना पड़ जाए, लेकिन शादी एक नंबर ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी शादी में कमज़ोरी आ गई
تو ہم سماج میں ہماری ناک کڑی آئے گی. لیکن جب 1 مہینے بعد وہ قرضدار آتا ہے تو ناک کٹتی نہیں, ناک اکھڑ جاتی ہے, ناک اور چھوٹی ہو جاتی ہے. اب وہ قرضدار والا آ جاتا ہے تو اب شادی کا جو مزہ تھا, جو خوشی تھی, اب وہ رہ جاتی ہے. اب فکر یہ ہوتی ہے اس کا پیسہ کیسے ادا کرنا ہے. اللہ کو رسومات ہم نے بڑھا رکھی نا, اور جو اصلی چیز ہے اسلامی نظریات ہے اس سے بالکل دور چلے گئے. شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا کہ اب فلانا کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہیں اور صحابہ میں سب سے مالدار. سن کر اللہ کے رسول نے نماز ادا کرائی. حضرت عبد الرحمن سفید لباس پہنے تھے, زردی کا رنگ تھا, پیلا پن تھا. عبد الرحمن تمہارے کپڑوں میں پیلا پن, کیا رسول اللہ میں نے رات میں نکاح کیا, رات میں نکاح کیا. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنے مالدار اتنی خاموشی سے نکاح, اتنے مالدار اتنی خاموشی نے ہمیں نہیں بلایا. اللہ کا میرے آقا نے فرمایا سنو ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری سے کرو. یہ کہا. آج ہم کیا کرتے ہیں, شادی تو چھوڑیے, کارڈ میں سب کو دعوت دے رہے ہیں, سب کو چلنا ہے. بتایا لڑکی والے کو 100 آدمی آئیں گے, 130 پہلے سے تیار بیٹھے. تو یہ کیا عدل ہے؟ اگر آپ کے بڑھ رہے ہیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا. بعد میں کیا ہوتا ہے جب دولہے کا وقت آتا ہے, ان کے خاص لوگوں کا کھانے کا وقت آتا ہے تو کھانے ختم ہو جاتا ہے. اب انتظام کر رہا ہے, اس کی بھی عزت کا معاملہ ہے. پہلے بھر بھر کے لوگ بلا گیا, لوگ کی بادشاہ لیتے شاندار کہ وہ بلایا ایک 3 لے کے ساتھ میں پہنچ گئے. نہ ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہ سامنے والے کی عزت کی پرواہ. اگر آپ کا بڑھ رہا ہے معاملہ تو آپ کیا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو فون کر کے یا اس سے جا کر مل کے کہہ دیں کہ بھائی ہمارا خاندان بڑا ہے, اگر آپ گنجائش بنا لیں تو اتنے اور بڑھ رہے ہیں, آگاہ کر دیں تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے. آپ کو دعوت ملی ایک آدمی کہ آپ 3 لوگ چلے جا رہے ہیں, اسی کو آپ نے سنیت سمجھ لیا, اسی کو آپ نے مسلمان سمجھ لیا. ولی میں بھر بھر کر جاؤ. اللہ کے سو فرمایا ایک بکری سے جو ہے کیا کرو, ولیمہ کر لو. اللہ اکبر. اور یہاں پر شادی اور ولیمہ تو چھوڑیے, برات اور ولیمہ تو چھوڑیے, منگنی میں بھی سب جائیں گے. اگر نہ جائیں گے تو چچا کا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا, چچا کو مناؤ بیٹھ کے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنا پڑیں گی. اور رسومات کے نام پر سنیت اس کا نام نہیں ہے کہ جب تک ہمارے یہاں بینڈ باجا نہ ہو تو ہم کہیں کہ سنی. ہاں ایک کام کبھی کبھی اچھا کر لیتے ہیں, لیکن پہلے شیطانی کرتے ہیں پھر رحمانی یاد آتا ہے. پہلے شیطانی کرتے ہیں, پھر کیا شیطانی ہوتا ہے, بینڈ باجا ضرور جائے گا. پھر بعد میں اگر یاد آ جاتا ہے تو مولانا صاحب سے یا مدرسے کے کسی عالم صاحب کو بلا کر نعت پڑھ لیجیے آپ, چلو کم سے کم دیر میں خیال تو آیا. لیکن کیا یہ پورا پروگرام جو اول تا آخر تھا, کیا یہ پروگرام آپ کا ثواب نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا. اب یہ نہیں ہلا چلے گا کہ ہم کیا کریں, بچے نہیں مانے, بیٹا نہیں مانا. اگر آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو سب مناتے کہ چچا چلنا ہے, ابا چلنا ہے. یہاں اگر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ اگر یہ بینڈ باجا جائے گا تو ہم برات میں نہیں جائیں گے, ہم سیدھے وہاں پہنچیں گے. 2-4 لوگ کر کے دیکھیں, ہمت کریں تو قوم آپ سے ہدایت پائے گی. آپ خود ڈھیلے پہنے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک سے رسومات چل گئی ہے. اب ہمارے معاملے میں کہ آپ لوگ تعداد میں زیادہ, وجہ آپ اور آپ سب جانتے ہیں, دکانیں بند ہیں, اشرار کا جلوس, لہٰذا سب اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. فطرے سے بچنے کے لیے جو ادھر ادھر جاتے تھے یہیں آ گئے. الحمدللہ سب اسی علاقے کے لوگ ہیں, اور یہ ایک بڑا علاقہ ہے, اکثر و بیشتر یہاں شادیاں ہوتی رہتی ہیں. اب ہمارے یہاں ایک رسم اور چل گئی ہے, سنیت اسے نہیں کہتے. جب انٹری ہوتی ہے تو فوراً جو ہے جوان لڑکیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں. وہ بھلے کہیں سے بھی آتی ہوں, لیکن پیسہ وہ کس کا ہوتا ہے, شادی والوں کا. یہ لڑکے والوں کا, لڑکی والوں کا. وہ پھول لے کر جوان لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ جب دولہا آتا ہے تو اس کو ڈالا کرتی ہیں. دیکھا نا آپ نے, کوئی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ فاروق بھائی, بڑے بڑے شہروں میں دیکھا, ہم نے باندھا میں بھی دیکھا ہے. جوان لڑکیاں کھڑی ہیں, اب وہ پھول ڈال رہی. ان سے کہا گیا کہ جب دولہا آئے گا تو آپ کو پھول ڈالنا ہے. یہ بتائیے دولہا کے ساتھ کون جاتا ہے؟ بوڑھے جاتے ہیں ساتھ میں. ارے بولو, دولہا جوان ہے تو کون جائے گا ساتھ میں؟ دولہا کے دوست جائیں گے. تو 80 سال کا کوئی بوڑھا تو ساتھ میں رہے گا نہیں. جوان دولہا, جوان دوست, تو سب کو وہ جوان عورتیں. اب ایسا بھی نہیں کہ پردے میں نقاب میں ڈال رہی ہوں, وہ تو میک اپ کر کے آئیں بیوٹی پارلر سے, ان کو چہرہ بھی دکھانا ہے, گناہ میں بھی لادنا ہے دوسروں کو, اور آپ کو لگنا بھی ہے. تو یہ انتظام کس نے کیا؟ بولو, اپنے گھر سے لے کر نہیں, آپ کے پیسوں سے خون اکٹھا ہوئے, آپ کے پیسوں سے جوان لڑکیاں کھڑی ہوئی جو فتنے کا سبب بن رہی ہیں. کچھ شرعی لڑکے کیا کرتے ہیں, ایک بار گئے, ان کو اچھا لگا, دوبارہ پھر لوٹ کے پھر آ گئے. جتنے بار فتنہ ہو رہا اس کا سبب آپ بن رہے ہیں, تو آپ نے احساس نہیں کیا. آج ہماری قوم میں یہ چیز آ گئی. یہ شروعات ہوئی کہاں سے؟ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا, یہ ہمارا دستور نہیں تھا. اللہ اکبر. قادسیہ کے مقام پر حضرت سعد ابن ابی وقاص, سبحان اللہ کہیے, صحابی رسول ہیں,
فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمان فتح یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں اللہ کامیابی دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص 10,000 فوجیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک مقام تھا قادسیہ میں جہاں کی عمارتیں بڑی خوبصورت تھی، شاہکار تھی، اتنی خوبصورت عمارتیں تھی کہ لوگ آس پاس سے دور دراز سے اس عمارتوں کو دیکھنے آتے تھے صرف، کہ بڑی شاندار عمارتیں تھی، شاہکار تھی، وہ نقاشی کا، خوبصورتی کا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام سے جب اسلام کے سپاہیوں کا لشکر نکل رہا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص سپہ سالار تھے، جب نکلے تو یہودی اور عیسائی، آج سب سے بڑے دشمن آپ کے یہودی عیسائی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا، اور الحمدللہ ایک سب کو جو ہے سب کے چکے چھڑائے ہوئے، ہاں سب کے چکے چھڑائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا سینہ چڑھا ہو جاتا نا سن کے کہ یہ ہو گیا، وہ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا کرتا تھا اس کے جو ہے پر کچے اڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اتحاد اتفاق ہم میں عطا فرمائے۔ اب نکل رہے ہیں صاحب، اللہ اکبر۔ یہودی عیسائیوں نے کیا چال چلی، انہوں نے کہا سنو، جب یہ قافلہ فوجیوں کا، مسلمانوں کا لشکر کا جب نکلے گا تو تم لوگ عمارتوں میں چڑھ جاؤ، خوبصورت عمارتیں، یہاں سے لوگ دور دور دیکھنے آتے ہیں اس عمارتوں کو، اور اوپر سے پھول برسانا، جو آج ہمارے یہاں رسم شروع ہو گئی نا، انہوں نے کہا اس زمانے میں کہ تم پھول برسانا تو ویسے بھی جب لوگ نکلیں گے تو عمارتیں دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے تو لا محالہ ان کی نظر چھتوں پر پڑے گی، جب پڑے گی تو اگر تمہارے حسن میں سب جوان لڑکیوں کو کھڑا کیا رہو، کوئی 80-90 سال کی بوڑھی نہیں تھی، اگر کوئی تمہارے دام میں جال میں 2-4 جنرل پھنس جائیں تو سمجھ لو ہم مسلمانوں کو زیر کر لیں گے۔ یہودی عیسائی نے کیا کہا، اگر 2-4 جنرل تمہارے جو ہے دامے فریب میں آ جائیں، دھوکے میں آ جائیں، حسن کے جال میں پھنس جائیں تو ہم مسلمانوں کو کیا کریں گے، زیر کر لیں گے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت سعد ابن ابی وقاص آگے بڑھ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، اور دیکھا کہ آگے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں چھت میں پھول برسانے کے لیے۔ حضرت سعد اپنے ابن ابی وقاص مڑے اور اپنے لوگوں کو خطاب کیا، سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا، اللہ قرآن فرماتا ہے، اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ مومن مردو، اللہ قرآن میں مومن سے کہتا ہے، مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھو، تو پتہ چلا مومن وہ نہیں ہے جو ادھر تاکے ادھر جا کے، مومن وہ ہے کہ قد اونچا ہو لیکن نظریں جھکی ہو، مصطفیٰ کا پیغام پھیلا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ایک جملہ کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اللہ اکبر، ساری عورتیں پھول پھینکتی رہی، 10,000 کا 10,000 لشکر نکل گیا، کسی ایک نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم دیکھو سبحان اللہ، یہ ہے اسلام، ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، دین ایسے نہیں پھیلا۔ جب 10,000 کے 10,000 لوگ نکل گئے اور کسی نے بھی دھوکے سے بھی اوپر نہیں دیکھا تو ان عورتوں نے اپنی تھالیاں برتن پھینکے اور کہا تم کیسے لوگ ہو جو اپنی بہو بیٹیوں کا استعمال کرتے ہو، ارے یہ قوم دیکھو، یہ مسلمانوں کی قوم دیکھو کہ 10,000 کے 10,000 نکل گئے، کسی ایک نے بھی اوپر نہیں دیکھا، تم سے اچھا مذہب تو اسلام کا ہے۔ آج سے ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ کیا ہمارے اندر ایمانی دولت ہے؟ آج جو ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا کہ جو بنے مسلمان بیٹھے تھے، جب وہاں ٹھکانوں پر حملہ ہو رہا تو پتہ چلا یہ اڈے دوسرے کے ہیں، ہے نا؟ اب کھل رہی ہے پولے تو پتہ چلا پیسہ تو بہت تھا لیکن ہم نے طریقہ یہودی عیسائیوں کا اپنا رکھا تھا، اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، اور جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو چاہیے، ویسے بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اچھے رہ سکتے ہیں بشرطے یہ ہے کہ محمد عربی کے طریقے پر چلے، مسلمان اسلامی نظریات پر چلے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کا سب سے زیادہ اہم جو معاملہ ہے تعلیم کا ہے، کہے گا ہے تعلیم میں توجہ دے، اور اگر آپ کی عمر تعلیم کی نکل گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے، اب نہیں ہے تو کم سے کم کام میں پوری توجہ دے، جو کوشش کرے گا اسے اللہ دے گا۔ گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا، کوشش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے ولی بعد میں ہوئے ہیں، اللہ نے بعد مقام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بڑے بادشاہ تھے، بڑے مالدار تھے، بستر میں لیٹے تھے، لیکن وہ سکون اطمینان نہیں تھا جو سکون اطمینان ہوتا ہے، اور سکون اطمینان اللہ کے قلب، اللہ کے جو ہے ذکر سے ہوا کرتا ہے۔
سوچنے لگے اللہ کی تلاش کیسے، اللہ کیسے ملے گا، کیسے ملے گا، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن نرم گدوں میں پڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ چھت میں آواز آئی، کچھ چل رہا ہے، چلنے کی آواز آئی، تو آپ نے نیچے سے آواز لگائی، کون ہے؟ کہا میں ہوں، اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ نے نیچے سے کہا یہ بتاؤ کہیں چھتوں میں اونٹ ملتے ہیں؟ اگر اونٹ ملنا ہے تو ریگستان میں جاؤ، میدان میں جاؤ، کہیں چھتوں میں اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو اوپر سے آواز آئی اگر چھتوں میں اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستر میں بھی خدا نہیں ملتا، تو نرم بستر میں بھی خدا نہیں ملتا۔ چھوڑا چھاڑا اللہ کی معرفت کے لیے نکل گئے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، اللہ مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائے، آپ کو بھی کوشش کرنا ہوگا۔ آپ کی کوشش نہیں ہے کہ آپ لے جائیں اور نکل جائیں، آپ کی کوشش یہ ہے کہ اگر آپ اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جیسے رمضان میں آتے تھے ایسے آتے رہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہیں آتے رہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن بھر کام کرتے ہیں اور کچھ ایسی جگہ بھی کام کرتے ہیں کپڑے صاف نہیں رہ پاتے، مجھے معلوم ہے۔ یہ بتائیے کہ رات ختم ہو جاتی ہے؟ بولیے نہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ جب بھی آ رہے ہیں کم سے کم نہا دھو کر جتنی نمازیں آپ سے چھوٹی ہیں آپ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ روز قضا پڑھیں گے تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ اے اللہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، اے اللہ موقع دے دے میں آدھا پڑھنے لگوں۔ پہلے آپ کو نیت کریں۔ جب بندہ اللہ کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کی رحمتیں 10 قدم بڑھ کر اس کو گوش میں لیا کرتی ہے۔ کوشش آپ کریں گے کامیابی اللہ دلائے گا۔ جب آپ ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر اللہ آپ کو زیر نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ آپ زبر رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔